नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल तर्जुमा तफसीर पर खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन इकराम, आज हम सबक पढ़ेंगे अपना सूरह बकरा का रुकू नंबर 11 और आयत नंबर 87 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलाकद आतैना मूसल किताबा, वलाकद और अलबत्ता तहकीक, आतैना हमने दी मूसल किताबा मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, वकफ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, वकफ़ैना और हमने भेजे उनके बाद, मिन बादिही उनके बाद बिर्रुसुली रसूल, व आतैना ईसा इब्न मरियम और दी हमने ईसा इब्न मरियम को अलबय्यिनाती खुली निशानियाँ, व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस और हमने उनकी मदद की रूह कुदस के साथ यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ। आयत मुबारका में ज़िक्र हुआ है लफ्ज़ वकफ़ैना और हमने भेजे उनके पीछे, हमने भेजे वकफ़ैना। यहाँ पे कफ़ैना जो लफ्ज़ है इसका तर्जुमा ये आता है मुसलसल पीछे आना या लगातार आना, तह बतह आना, मतलब कि किस दरमियान में किसी चीज़ का कोई फ़र्क ना हो, ऐसी मुसलसल चीज़ आना। तो ये यहाँ पे इस चीज़ का ज़िक्र आ रहा है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की और हमने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भी रसूल भेजे। और यहाँ पे ख़ुसूसन जो ज़िक्र आ गया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, व आतैना ईसा इब्न मरियम और हमने ईसा इब्न मरियम को खुली निशानियाँ अता की और हमने उनकी मदद की। व अय्यदनाहु, अय्यदा कुव्वत अता करना, किसी को बहुत ज़्यादा ताकत देना। और मदद यहाँ के माना में आ रहा है कि हमने मदद की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, किन के साथ, किन के ज़रिए, बिरूहुल कुदस हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए। यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बिर्रुसुल। तो एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए कि रसूल और नबी ये दोनों एक चीज़ नहीं होते, बल्कि रसूल और नबी में फ़र्क होता है। अब ये जो है वो इस तरह इसको समझ लीजिए कि नबी हर वो पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से मबूस हों लोगों की हिदायत के लिए, यानी कि रसूल वो होते हैं जिनको बाकायदा कोई शरीयत मिली हो, जिनको बाकायदा कोई शरीयत मिली हुई होती है, उनकी अपनी शरीयत होती है, वो पिछले किसी नबी पैगंबर की जो है वो उसकी शरीयत की पैरवी नहीं करते। जैसा कि मिसाल के तौर पे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो नबी थे, वो रसूल थे, लेकिन हज़रत हारून अलैहिस्सलाम रसूल नहीं थे, वो जस्ट नबी थे, यानी उनके पास कोई शरीयत नहीं थी। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनकी मदद करते थे और उनके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत ही लोगों तक उसको ही पहुंचाया। यानी कि दुनिया में जितने भी पैगंबर हैं जो रसूल हैं, तो वो क्या होते हैं कि हर नबी रसूल नहीं होता, लेकिन जितने भी रसूल आए हैं वो नबी भी थे और रसूल भी थे। एक सादा सी बात है कि रसूल जिनको नई शरीयत मिली हो और नबी वो होता है जिसको कोई अपनी नई शरीयत नहीं मिलती, बल्कि वो पहले किसी रसूल की शरीयत की पैरवी कर रहे होते हैं, वो उसी शरीयत को फॉलो करते हैं। व अय्यदनाहु और हमने मदद की भी रूहुल कुदस, रूहुल कुदस के साथ, यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम की जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख़ास मदद हासिल थी। क्योंकि जिस नबी और रसूल से कोई मोर्जा होता है वो उस रसूल की अपनी ताकत से नहीं होता, वो रसूल की अपनी ताकत की तरफ से नहीं होता, वो अल्लाह की तरफ से होता है। और उसके ज़हूर के लिए जो यानी कि मोर्जे का ज़हूर होता है वो फिर फ़रिश्तों के ज़रिए होता है। और इन आयत मुबारका में जो है वो वलाकद आतैना ईसा इब्न मरियम से यहाँ पे भी ज़िक्र बनी इसराइल के तकब्बुर, उनकी सरकशी का मज़ीद ज़िक्र किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए तौरात की सूरत में एक मुस्तकिल दस्तूर हयात दिया। उनके बाद अम्बिया का तवील सिलसिला कायम रहा, जिनमें हज़रत यूशा बिन नून, हज़रत यूनुस, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहम हैं। यहाँ तक कि यह सिलसिला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ख़त्म हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ख़ुसूसी तज़किरा इसलिए किया गया क्योंकि वो बनी इसराइल के आखिरी जलीलुल क़द्र साहिब किताब पैगंबर थे और सन ईसवी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से ही जारी है। बैतुल मुक़द्दस में बैतुल लहम में पैदा हुए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आबाई वतन इलाक़ा शाम में एक कस्बा नासरा नामी था, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। 23 साल की उम्र में
جمہور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متعدد روشن معجزات بھی عطا کیے گئے، جس کا ذکر ہوا ہے قرآن میں کہ عیسیٰ ابن مریم البیناتی، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں عطا کی، یہاں نشانیوں سے روشن معجزات عطا کیے۔ اب ان معجزات میں سب سے پہلے جو ہے وہ کیا تھا کہ آپ کی پیدائش ہی جو ہے وہ ایک معجزانہ تھی، بن باپ کے معجزانہ پیدائش ہوئی۔ ان کی والدہ کا نام مریم بنت عمران تھا۔ دوسرا ان کا معجزہ کیا تھا؟ شیر خوارگی میں ہی قوت گویائی عطا کی گئی، یعنی ایک چھوٹا بچہ شیر خوارگی کی عمر میں کہ جو ایک دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ہی عمر میں لوگوں سے خطاب کیا انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ قوت عطا کی بولنے کی۔ اور ایک معجزہ کہ اپاہج جو لوگ ہوتے تھے، معذور ہوتے تھے، اور ان کو جو ہے وہ مس ید سے شفا جو ہے وہ ملتی تھی، یعنی اگر کوئی اپاہج لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پہ اپنا ہاتھ پھیرتے تو وہ ان کو شفا ملتی، مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیتے، مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مار کر بحکم خدا اڑا دیتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیب کی خبریں بتاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے علاوہ بھی ہمیشہ روح القدس یعنی حضرت جبرائیل امین کی امداد، ان کی مدد حاصل رہی۔ ویسے تو حضرت جبرائیل ہر نبی کی حفاظت اور مدد پر مامور رہتے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصی تائید، ان کی خصوصی مدد جو تھی وہ ان امور کی وجہ سے زیادہ جو ہے وہ واضح تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بوقت ولادت، یعنی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت مس شیطان سے ان کی حفاظت فرمائی۔ یعنی یہ ایک قانون ہے، جب کوئی بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان جو ہے وہ اس کو ضرور بضرور مس کرتا ہے، مس یعنی کہ اس کو ٹچ کرتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس چیز سے ان کی حفاظت فرمائی، اور ان کے پھونک مارنے سے، یعنی حضرت جبرائیل امین کے پھونک مارنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ کیا ہوا؟ حمل قرار پایا۔ یہود جو ہے وہ آپ کے دشمن تھے، جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ پھر ان کی مدد کرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ تختہ دار سے بھی انہیں بچایا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان واضح نشانیوں اور کھلے ان کے پاس معجزات تھے، اس کے بعد بھی یہود نے سرکشی اور تکبر کی راہ اختیار کی، اور جب کبھی رسول ان کی خواہشات کے خلاف احکام لاتے تو وہ غرور و تکبر سے ان احکامات کو جھٹلا دیتے۔ بعض انبیاء کی کھلم کھلا ان لوگوں نے تکذیب کی اور بعض کو تو قتل کر دیا، مثلاً حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ وغیرہ۔ یہود مدینہ کی ڈھٹائی اور ان کی بے شرمی کی حد تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان ان کو دعوت اسلام دیتے، قرآن کی تعلیمات پیش کرتے، ایمان کا مطالبہ کرتے، تو یہ لوگ کہتے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، یا یہ ان کا جو ہے وہ تذکرہ آیات میں آ رہا ہے۔ اب میں وضاحت بتا رہی ہوں تاکہ آیات کو سمجھنے میں پھر آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے، جب ان کو جو ہے وہ کہا جاتا تھا، ہدایت کی جو ہے وہ ان کو ترغیب دی جاتی تھی، توحید کی طرف بلایا جاتا تھا، تو یہ لوگ جو ہے وہ کہہ دیتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، یعنی جس کے جو ہے وہ دو مفہوم بتائے جاتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ہم اپنے عقائد میں اس قدر پختہ ہیں کہ ہمارے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا، یعنی یہود یہ بات آگے سے کہتے تھے جب ان کو توحید کی طرف، راہ راست کی طرف بلایا جاتا تھا۔ دوسرا وہ کہتے تھے کہ ہمارے قلوب یعنی ہمارے دل علم و عرفان کا خزانہ ہیں، لہٰذا ہمیں مزید کسی نئی تعلیم کی حاجت نہیں، کسی نئی تعلیم کی ضرورت نہیں۔ اس ہٹ درمی کا نتیجہ پھر اللہ کی لعنت کی صورت میں ان پر ظاہر ہوا، اور جس کی حقیقت یہ ہے کہ عقائد باطلہ پر اڑے رہنا اور دانستہ حق کو قبول نہ کرنا کوئی خوبی نہیں بلکہ حد سے دوری کی علامت تھی۔ یہ جو ارشاد ہوا کہ، یعنی یہ آگے آیت مبارکہ میں آئے گا کہ وہ بہت تھوڑا ایمان رکھتے تھے، اس کا یہ مطلب تو یہ ہے کہ ان میں سے بہت ہی کم لوگ تھے جو کہ ایماندار تھے۔ پھر دوسرا ان کا مطلب یہ آتا ہے کہ ان کا ایمان بہت کم تھا، یا وہ ایمان کی دولت سے بالکل محروم تھے۔ اب آپ آیات کے حساب سے ان کو جو ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں ہم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے تر پے یا مسلسل بھیجے ان کے بعد رسول، وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عطا کی یا ہم نے مدد کی روح القدس کے ساتھ۔ افکلما جاءکم، افکلما
جب بھی جاءکم رسول، جب بھی آیا کوئی رسول تمہارے پاس، بما وہ چیز لے کر، لا تہوا انفسکم جو کہ تمہارے نفسوں کو بھلی نہ لگی. تو پھر کیا کیا ان لوگوں نے؟ یعنی کہ کوئی بھی رسول کوئی ایسی چیز لے کر آتے، کوئی احکام ایسا لاتے کہ جو تم لوگوں کے من کو نہیں بھاتا تھا، جو تم لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا تھا، تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ انفسکم مستکبرتم، پھر تم لوگوں نے تکبر کیا. فریقاً کذبتم، تم میں سے ایک فریق نے تو جھٹلایا، و فریقاً اور ایک فریق تقتلون جو کہ قتل کرتا تھا. یہ وہی چیز آگی جو میں نے پہلے وضاحت میں جو ہے وہ ان کی بتا دی کہ یہ ایسے جو ہے وہ ہر طرف لوگ تھے کہ انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا، اس چیز سے بھی باز نہ آئے. یعنی بعض لوگ جو تھے وہ تو کیا کرتے تھے؟ انکار ہی کرتے رہے، لیکن ایک فرقہ تھا کہ وہ پھر انبیاء کے قتل پر ہی آمادہ ہو گیا. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا قلوبونا، ہمارے دلوں پر، غلفن، پردہ ہے، یعنی ہمارے دلوں پہ پردہ ہے اور ہم جو ہے وہ حق بات اس چیز کو ہم اسی لیے نہیں سمجھتے. بل لعناہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، یعنی جو وہ انکار کرتے رہے، انبیاء کی تکذیب کرتے، تو اس وجہ سے پھر اس سبب سے پھر اللہ کی لعنت کے وہ مستحقین ہوئے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بس بہت تھوڑے تھے جو ایمان والے تھے، یعنی یا ان میں بہت تھوڑا ایمان تھا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے کتاب، من سے، عندی پاس، جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب، مصدق لما معاہم، مصدق کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کتاب کی، معاہم جو ان کے پاس ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں پر. فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پھر جب آ گیا ان کے پاس، مَا عَرَفُوا، جس کو وہ پہچانتے تھے، كَفَرُوا بِهِ، تو وہ اس کا انکار کرنے لگے. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر. یہاں پر اس کا جو واقعہ ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو اہل یہود تھے وہ بڑی بے چینی کے ساتھ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے منتظر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی پیش گوئیاں ان کے انبیاء نے کی تھی. دعائیں مانگا کرتے تھے کہ وہ نبی جلدی آئیں، کفار کا غلبہ مٹے اور ہمارے عروج کا دور شروع ہو. خود اہل مدینہ اس بات کے گواہ تھے کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کے ہمسایہ یہودی آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امید پر جیا کرتے تھے، یعنی وہ لوگ اس چیز کا انتظار کیا کرتے تھے. ان کا یہ تقیہ کلام بن چکا تھا کہ جس نے جتنا ظلم کرنا ہے وہ کر لے، آخر وہ نبی آئے گا اور ہم سب ظالموں کو دیکھ لیں گے. اہل مدینہ یہ باتیں سنے ہوئے تھے. جب انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات معلوم ہوئے، انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھنا کہیں یہ یہودی تم سے بازی نہ لے جائیں، تو چلو ہم پہلے ایمان لے آئے. مگر ان کے لیے یہ ماجرا عجیب تھا کہ وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار کی گھڑیاں گن رہے تھے، اور ان کے آنے پر سب سے بڑھ کر پھر وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے. قرآن پاک تورات اور اس کی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے. یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ساری علامات دیکھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان گئے کہ یہی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. لیکن اس کے باوجود جو قرآن پاک میں آیات میں ذکر آ گیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جو آپ کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کر رہے تھے. یعنی کہ یہ ایسے لوگ تھے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، یعنی کہ یہ جو کتاب تورات ان کے پاس ہے، اس کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق ہوتی ہے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے، بعثت ہو چکی، نبوت مل گئی، تو اس وقت پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ کفروا بہ، ان کا انکار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے. تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کی؟ اللہ کی ان پر لعنت ہے. یعنی کہ یہ لوگ جو تھے یہ اس چیز کو جو ہے وہ ماننے سے بالکل انکاری ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کیا ان لوگوں نے.
کہ یہ ایسے جو ہیں وہ ہٹ درم، ایسے جو ہیں وہ کیا بیوقوف لوگ تھے، بڑے ہی سرکش لوگ تھے۔ ان لوگوں نے تکبر کیا۔ ان لوگوں کے پاس جب جو ہے وہ ہدایت کی باتیں پہنچانے کے لیے رسول آتے تو یہ ہر ایک نبی، ہر رسول کی تکذیب کرتے، طرح طرح سے اللہ کے نبی کو بھی، اللہ کے انبیاء کو جو کہ ان کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے تھے ان کے ساتھ برا سلوک کرتے، طرح طرح سے اللہ کے نبیوں کو کیا کرتے، اذیتیں پہنچاتے۔ تو یہ جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ ایسے تھے، یعنی کہ حالانکہ تورات جو تھی وہ ایک برحق کتاب تھی اللہ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہود کی اس باطل دعوے کی بھی جو ہے وہ اس کو بھی رد کر دیا، تردید جو ہے وہ فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ لوگ کیا کریں، ان کی اس چیزوں پر جو ہے وہ کیا کریں، آپ پریشان نہ ہوں، ان کی تکالیف سے پریشان نہ ہو۔ ان لوگوں کا تو یہی وتیرہ رہا ہے، شروع سے یہ انبیاء کے ساتھ ایسا ہی کرتے آ رہے ہیں۔ یہ بیان جو ہے وہ یہاں پہ ان کے جو ہے وہ واقعات کا جتنا بھی جو ہے وہ واقعات ان کے بیان ہو چکے ہیں، ابھی تک جو ہے وہ مسلسل بنی اسرائیل اور ان کے جو ہے وہ ان کی طرف سے ہونے والی سرکشیاں، ان ساری چیزوں کا ہی تذکرہ چلتا رہا ہے۔ تو آج ہمارا یہ سبق یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے جو ہے وہ اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔